अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दास्तान अभी बाकी है। कलम बेला राजपूत नावल का एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूं, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवार ने अपनी आंखों को मसलते सारी सोचें अपने जहन से झटकी और कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ा। इसने तेज़ी से इसको खोला तो सामने सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। जवार ने इन कपड़ों को देखते अपनी आंखें घुमाई और साइड पर खड़ी जाविश को देखा, जो पहले की तरह अभी से ही देख रही थी और रोना तो कब का भूल चुकी थी। इसको रिलैक्स देख जवार ने बेसाख्ता ही दिल में शुक्र अदा किया था। जवार ने पहले इसे देखा, फिर सामने अलमारी में पड़ी शर्ट्स को। इसने तेज से अपनी शर्ट उतारते इसके ऊपर फेंकी तो जाविश बुखला कर पीछे हुई। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आप वापस अंदर अपने कपड़े चेंज करने आए थे क्या? जाविश ने इसे वहाँ से एक शर्ट निकाल कर पहनते देखकर कहा तो जवान ने शर्ट को अच्छे से सेट किया और वापस इसकी तरफ मुड़ा। जी नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, ये मेरी शर्ट पहनो अपनी शर्ट के ऊपर से ही। जवान ने रिलैक्स अंदाज में अपने सीने पर बाजू बांधते संजीदगी से कहा। तो आप मुझे डायरेक्ट ये शर्ट ही दे देते, इतनी मेहनत क्यों की? जाविश ने अपनी शर्ट पर आए बालों को पीछे करते अलमारी में मौजूद शर्ट को देखते मसरूफ़ से अंदाज में कहा। एक तो इसकी हरकत और दूसरा इसके पास होने की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ये तुम दोनों का क्या ड्रामा कर रहे हो? आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है जी, और तुम्हारी माँ कभी भी अपने फ्लोर पर वापस आ सकती है। इनकी बेतरतीब बातों पर जरीक ने ब्लूटूथ में तकरीबन जिच होते गुस्से से कहा, पुलिस को कहो अटैक कर दे। जवार ने सुकून से अपना हाथ अपने कान पर लेकर जाकर इससे अपना ब्लूटूथ ऑफ करने से पहले संजीदगी से कहा तो जाविश ने आंखें फाड़ इसे देखा। अभी वो लोग अंदर ही थे। इसका दिमाग ख़राब हो गया है? और वो कहाँ थी जो पुलिस की ज़रूरत पड़ गई? ऐसे कई सोचें इसके दिमाग में आ रही थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे किसी भी अरे गहरे बंदे की शर्ट उठाकर तुम पहन लो, और वो भी इस जैसे बंदे की। इसलिए अपनी दी, अब जल्दी से पहनो और निकलते हैं। जुबान ने पहले इस आदमी की तरफ इशारा करते कहा और फिर नरमी से इसका गाल थपथपाते कहा तो जाविश के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की। जाविश ने जल्दी से शर्ट को पहना तो जवार ने इसे देखा, जिसका वजूद इसकी इस खुली शर्ट में अच्छी तरह कवर हो गया था और पता भी नहीं चल रहा था नीचे पहनी इसकी अपनी शर्ट फटी हुई थी। जवार ने अच्छे से इसका जायज़ा लिया और तेज़ी से इसे लिए पता नहीं कौन कौन सी राहदारियों में से निकलकर एक पुराने से छोटे से दरवाजे के सामने आया। वो जिन भी राहदारियों में से आया था वहाँ गार्ड नहीं थे। शायद इसे इस जगह का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा था। इसे तकरीबन 5 मिनट बाद एक बहुत बड़े ब्लैक कलर के गेट के सामने रुक के गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दिए। तेज़ी से भागने की वजह से दोनों के सांस फूल चुके थे। जवाहर ने तेजी से दरवाज़ा खोलना चाहा, जो वो खुलने का नाम ही नहीं ले पा रहा था। अब क्या होगा? जाविश की घबराई हुई आवाज़ सुनकर इसने आंखों में नरमी समोए से देखा। डोंट वरी विश, इसने इसकी आंखों से तसल्ली देते इंतहाई नरमी से कहा। और जाविश कर तो फिर इस पर हर चीज़ से ज़्यादा भरोसा था। जवार किसी की इंतहाई सर्द और निगारती आवाज़ पर जवार का दरवाजे को खोलता हाथ पल भर को रुका और इसने खुद पूरा का पूरा इस वजूद की तरफ मुड़ने से पहले अपने दाएं तरफ खड़ी जाविश को अपनी तरफ खींचा और अपने पीछे इस तरह छुपा कर जल्दी से अपनी गन अपनी कनपट्टी पर रखी। इसे कुछ भी किया तो खुद की जान ले लूँगा मैं। इसने आंखों में शदीद नफरत लिए अपने सामने गुस्से से सुर्ख होती अपनी माँ को देखते हुए एक लफ्ज़ चुबाते हुए अदा किए, तुम ऐसा नहीं करोगे जवार। इसकी बात पर लारेब साहब ने हड़बड़ाते अपने आसपास मौजूद कार्ड्स को गन नीचे करने का इशारा किया। मैं ऐसा ही करूँगा, जवार ने हरदर्मी से कहते जैसे बात ख़त्म की। तुम इसे कैसे जानते हो और तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से ये 2 टके की लड़की मेरे हाथ आई है? ये मेरा शिकार। जस्ट शट अप। इनकी बात पूरी होने से पहले ही जवार ने चीखते हुए कहा। और कितना गिरेंगी आप? खैर छोड़ें, जस्ट ओपन द डोर। जवार ने जाविश को अपने कंधे पर मौजूद हाथ लरसते देख बमुश्किल खुद को कुछ भी कहने से रोका और दरवाजे को खोलने का कहा। तुमने जाना है तो जाओ, ये लड़की यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें पता भी है जो भी लड़कियाँ यहाँ आती है वो आसानी से तो बिल्कुल नहीं जा सकती। उन्होंने कंधे उचकाते जैसे नेकी का काम बताते हुए कहा। दरवाज़ा खोले, जवान ने इनकी आंखों में देखते निहायत संजीदा लहजे में कहा। इन्होंने आंखों से ही अपनी दाएं जानिब खड़े गार्ड को कुछ इशारा किया तो बगैर कुछ बोले दरवाजे की जानिब बढ़ा और अपनी पॉकेट से इस दरवाजे की चाबी निकाली। इस गार्ड को दरवाजे की तरफ आते देख जवार ने अपना रुख जाविश की तरफ किया, जो सुर्ख आंखों से मुसलसल आंसू बहा रही थी। जवार को खुद बेहतर पता था कि वो कितनी हसास है। अपने भाई के अलावा वो किसी अजनबी से बात तक नहीं करती और ऐसी सिचुएशन वाकई
اس کے لیے کتنا مشکل ترین ہوگی، کھولو۔ زوار نے گن ریڈی کرتے اس گارڈ سے کہا جو کہ نکھیوں سے اس کو دیکھتے دروازے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا تھا۔ ریلیکس فش، بس 2 منٹ پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ زاوی نے نرمی سے اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے اسے تسلی دیتے کہا، جبکہ یہ منظر لاریب صاحبہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے اپنی سائڈ پر کھڑے گارڈ سے گن کھینچی اور فوراً سے اپنا نشانہ زاوش پر لیا، جب اچانک انتہائی تیز فائر کی آواز پر چیخوں کی آواز اور انہوں نے چونک کر اپنے پیچھے بیسمنٹ کو دیکھا۔ جب زوار نے بیک ڈور کا دروازہ کھلا دیکھا اور فوراً وش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہاں سے نکلا۔ اسے پتہ تھا پولیس فارس یہاں اٹیک کر چکی ہے، اب وہ لوگ جانے اور ان کا کام۔ وہ اس کی سوچ کو کنفرم بلوٹوتھ سے ابھرتی آواز نے کیا تھا اور اس نے ادھر آتے دوبارہ آن کر لیا تھا۔ گوزی نکلو وہاں سے، پولیس نے اٹیک کر دیا ہے، زریق نے فائر کی آواز میں سنجیدگی سے کہا۔ ہم لوگ نکل رہے ہیں زریق، تم بھی نکلو وہاں سے فوراً، زوار نے بھاگتے ہوئے پریشانی سے کہا تو زریق نے آہستہ سے اوکے کہا اور اس نے پھر اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ زوار بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور زاوش اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی کہاں اتنی سپیڈ تھی، آہا زاوی، زاوش نے ہانپتے ہوئے بالکل ہلکی آواز میں کہا تو زوار نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت کسی مین روڈ پر تھے، وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے جو کسی نے بھی ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس وہاں سے بھاگنے پر فوکس کر رکھا تھا، اور زوار کو پتہ تھا سمجھداری بھی اسی میں ہے۔ زوار نے زاوش کا ہاتھ تو پہلے ہی پکڑا ہوا تھا تو اس نے ایسے ہی اپنے ہاتھ لیے تھوڑا سائڈ پر ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے اب، اوکے ڈونٹ وری، زوار نے اسے اپنے سامنے کیا اور وہ دو تین گہرے سانس لینے کے بعد کہا اور اس کے ماتھے پر چپکے اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا اور اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ سے اس کا پسینہ صاف کیا۔ پانی، زاوش نے بمشکل اپنے بے ترتیب سانسوں کے درمیان کہا تو زاوش نے آنکھیں جھپکتے ادھر ادھر دیکھا زوار نے، پر وہاں دور دور تک پانی یا کسی دکان کے امکان نہیں تھے۔ زریق آنے والا ہے وش، تب تک گہرے گہرے سانس لو، میرے ساتھ کرو اوکے، زوار نے اسی نرمی سے اس کے بال سہلاتے اسے کہا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے چلو سانس لے لو، ایسے زوار نے اپنی سانس اندر کھینچی اور پھر نرمی سے گہری سانس لی تو زاوش نے بھی اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی کیا، 3-4 بار ایسے اس نے اپنی سانسیں کچھ نارمل ہوتی تو زوار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ گڈ گرل، زوار نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا تو زاوش کا چہرہ جو پہلے ہی بھیگنے کی وجہ سے سرخ تھا اور سرخ ہو گیا تھا۔ زوار نے دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور بمشکل اپنا کہکہ روکا، انٹرسٹنگ۔ زوار نے خود سے بڑبڑاہٹ کی اور سامنے دیکھا تو زریق کی گاڑی کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اسے خود سے بڑبڑانے پر زاوش نے کنفیوزڈ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو زریق آ گیا، زوار نے اس طرف اشارہ کیا جدھر سے زریق کی گاڑی نظر آ رہی تھی تو زاوش نے اپنی نظروں اس سائڈ پر کی تو واقعی زریق کو آتے دیکھ فوراً سب کچھ بھول گئی اور تیزی سے اس کی طرف بھاگنے لگی، جب ایک جھٹکا کھا کر واپس اپنی جگہ پہنچی۔ واٹ، زوار نے بھونج کھاتے سنجیدگی سے کہا، وہ ادھر ہی آ رہا ہے نا، تو یہ احمقانہ حرکت کیوں؟ مین روڈ ہے، وہاں سے تو بچ کر نکل آئی، یہاں کسی چیز کے اندر لگ گئی تو اپنے بھائی کی بجائے ڈائریکٹ اللہ سے ملو گی۔ زوار نے دانت پیستے اس کی بچکانہ حرکت پر اسے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا تو زاوش نے اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بناتے اسے دیکھا جو پہلے تو اتنا نرمی سے بات کر رہا تھا اور اب واپس اپنے روپ میں آ گیا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو بھول گئی تھی، زاوش نے اسے دیکھتے دل میں سوچا اور چپ چاپ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جب زریق ان کے سامنے رکا اور فوراً گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھا تو زاوش کو اپنے گلے لگایا۔ آئی ایم سوری میری چندا، پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آپ کو خود لینے آنا چاہیے تھا، میں نے آپ سے پرامس بھی کیا تھا۔ زریق نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انتہائی غمگین ہوتے کہا تھا، اسے یا بس اس کے اللہ کو پتہ تھا اس نے یہ وقت کیسے گزارا تھا، یا یہ سب تم اپنے گھر جا کر کرنا۔ زوار نے زاوش کی ہچکیاں سنتے آنکھیں مٹکاتے انہیں ٹوکا، آنکھیں گھماتے اسے ٹوکا، اور تم کتنا روتی ہو یار، پتہ نہیں کون سی آنسوں کی ٹینکی ہے تمہارے اندر، ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر سے اس کے رونے کی چوٹ کی تو اب کی بار زریق نے نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ شٹ اپ زی، اسے بغیر اس کی طرف دیکھے زاوش کے آنسو صاف کرتے کہا تو زوار نے اپنے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ تھینک، مجھے نہیں پتا تھا میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گا۔ زریق نے اب کی بار اپنا رخ زوار کی طرف کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تو زوار نے اسے دیکھا۔ یار پلیز، چاہے تم میرے پاؤں میں پڑ کر مجھے شکریہ ادا کر دینا، فی الحال گھر چلو۔ زاوی نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور بڑے معصوم سے
بڑے معصومانہ انداز میں اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تو ظریف نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ جب اس کے انداز پر زاوش کھلکھلائی۔ ظریف نے زاوش کو کھلکھلانے پر نرم نظروں سے اسے دیکھا اور گہرا مسکرایا، جبکہ زوار نے اپنے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ کو روکا اور ان دونوں کو چھوڑ کر خود گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے ان کی سائیڈ سے شیشہ نیچے کیا اور انہیں دیکھا جہاں پر اب ظریف نے مسکراتے ہوئے زاوش کو اپنے گلے لگایا تھا۔ تم دونوں نے آنا ہے تو آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ زوار نے سنجیدگی سے بھویں سکیڑے اور انہیں گھورتے ہوئے کہا، اوکے اوکے چلو۔ ظریف نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے زاوش کو اندر بٹھایا اور خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے زاوش سے یا زاوش کے سامنے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ اسے اور ٹینشن نہیں کرنا چاہتا تھا، پر زاوش کا حلیہ وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ سب کچھ زوار سے ہی پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت زوار پھر سے ظریف کے آفس میں بیٹھا اسے گھور رہا تھا، جبکہ ظریف نے آتے ہی زاوش کو فریش ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسے ویسے بھی اس کی ایسی اجڑی سی حالت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ ظریف نے اپنی جگہ پر اچھے سے ایڈجسٹ ہوتے بھویں اچکاتے اس سے پوچھا تھا۔ زاوش کی ماں۔ زوار نے کسی سوچ کے تحت ظریف کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا، کیا زاوش کی ماں؟ ظریف نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا، ان کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ زوار نے اس سنجیدہ لہجے میں واپس سے اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، زیادہ نہیں پتہ۔ ہاں، پر اس کی ماں کی پر ان کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو زاوش کو ہم لے کر آ گئے تھے۔ ظریف نے اسے دیکھتے جو پتہ تھا وہ بتایا۔ پہلی بات، ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، مرڈر ہوا تھا۔ زاوش کی ماں ارم ہادی ہے نا؟ زوار نے ظریف کے چہرے پر آتے شوق کو دیکھتے سکون سے کہا، ہاں۔ تمہیں کیسے پتا کہ ان کا قتل ہوا تھا؟ ظریف نے اس کی شوق کے ساتھ کہا۔ اب غور سے سنو۔ زوار نے کھڑے ہوتے گہرا سانس لیا۔ کاظم ہادی لاہور شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور لاریب خان کی ان کے امپلائی۔ زوار نے سوچ سمجھ کر بات شروع کی۔ اور ارم ہادی لاریب، ہا یعنی میری مما کے چنگل سے بچ کر نکلنے والی معصوم ترین لڑکی، جن کو انہوں نے تب سمگلنگ کے لیے یوز کرنا چاہا جب انہوں نے حاتم کاظمی کو ان کی طرف انٹرسٹڈ دیکھا۔ زوار بولے جا رہا تھا جبکہ ظریف بس کچھ ترتیب دینے میں ہی لگا ہوا تھا۔ وٹ یار، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ ظریف نے اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ جب مجھے پتہ لگا کہ میری ماں یہ گھٹیا کام کرتی ہے، لڑکیوں کی اور ڈرگس کی سمگلنگ، تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس ٹائم ہمارے سب سے پرانے نوکر خان بابا نے سنبھالا تھا اور باتوں ہی باتوں میں سب بھی بتایا تھا، اور مجھے جو نفرت اپنی ماں سے پہلے تھی وہ شدید نفرت میں بدل گئی کہ انہوں نے پیسے کے لیے، صرف پیسوں کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ تمہیں پتہ ہے ظریف، ان کا کہنا ہے کہ انہیں کاظم ہادی سے محبت تھی، اسی لیے وہ ارم ہادی کو کسی دوسرے ملک سمگل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کاظم ہادی کو ان سے محبت تھی۔ کیونکہ ارم ہادی معصوم تھی اور کاظم ہادی کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو گئی تھی اور ارم ہادی کو کڈنیپ کر کے دوسرے ملک سمگل کرنے کی کوشش کی جب کاظم ہادی نے ان کو ڈھونڈ لیا تھا۔ پر میری ماں، جن کو ان سے محبت تھی، انہوں نے ان کو چھوڑنے کی قیمت ان کی پوری پراپرٹی رکھی تھی۔ سیریسلی، یہ ان کی محبت تھی؟ پر تمہیں پتہ ہے اصل محبت کیا تھی؟ جب کاظم ہادی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف اپنی محبت بچانے کے لیے اپنی ساری پراپرٹی لاریب خان کے نام کر دی۔ خان بابا نے بتایا کہ اس وقت انہوں نے ان دونوں کو جانے دیا یہ سوچ کر کہ کاظم ہادی کو پھر اپنا بنا لیں گی، کیونکہ ارم ہادی کی فیملی کو تو وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پہلے ہی برباد کر چکی تھی۔ اب ان دونوں کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ ارم ہادی کو بھی مروا دیں گی اور کاظم ہادی سے خود شادی کر لیں گی۔ جب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ان کی خود کی شادی ہو گئی تھی میرے بابا سے، اور حیرت کی بات انہوں نے اسی لالچ کی خاطر میرے بابا سے بھی پیسوں کے لیے شادی کی تھی، اور میرے پیدا ہوتے ہی ان پر اپنے سارے کالے کارناموں کا الزام لگوا کر پھانسی کی سزا سنوا دی۔ انہیں ایک بیٹا چاہیے تھا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے، ان کے ان کاموں میں ان کا ساتھ دے، پر میں شاید ان کی ان باتوں میں بھی آ جاتا اس سے پہلے ہی مجھے سچائی پتہ لگ گئی۔ اب رہ گئی زاوش ہادی پر زوار نے تھوڑا زور ڈالتے ظریف کی طرف مڑتے کہا، جو انتہائی سنجیدہ کھڑا تھا۔ لاریب خان نے کبھی بھی ہادی فیملی کا پیچھا نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی، اور جب بابا
والا معاملہ کلیئر ہو گیا تھا تو انہوں نے دوبارہ تو انہوں نے ان کو دوبارہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور انہیں وہ مل بھی گئے تھے۔ اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے والی خوشحال فیملی، اور فیملی کی جان ایک چھوٹی سی 3 سال کی بیٹی یعنی وش۔ انہوں نے جس کمپنی میں کاظم ہادی کام کرتے تھے ان کو وہاں سے فائر کروا دیا تھا، اور ایک دم ان کے سامنے بھی آ گئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ 2 ہفتے تک چلتا رہا، ان کا کاظم ہادی کو دھمکانا اور یہ کہنا کہ اس نے شادی کر لیں، اور جب کچھ بھی نہ ہوتا تو انہوں نے سوچا جو میرا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور ان کے اپارٹمنٹ میں آگ لگوا دی، اور کچھ پل میں ہی سب کچھ جل گیا۔ پر ایک چیز جو ان کو تب بھی کھٹکی تھی اور آج بھی کھٹکتی ہے، وہ بچی جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ زوار ایک پل کے لیے رکا اور ظریف کی طرف دیکھا جس کا چہرہ انتہائی سرد تھا، پر آنکھوں میں چمکتی نمی واضح تھی، اور وہ بچی ہمارے ساتھ پار گئی ہوئی تھی۔ اس کی بات ظریف نے ختم کی، ہاں شاید اسی لیے وہ بچ گئی، اور اس کے بعد ہی لاریب خان اس بچی کے پیچھے ہے، کیونکہ کاظم ہادی کی آدھی پراپرٹی جو باہر کنٹریکٹس میں ہے، جو باہر کی کنٹریز میں ہے، ان کی فیوچر اولاد کے نام ہے، اور اسی چیز کی لاریب خان کو ضرورت ہے۔ زوار نے اپنی بات جیسے مکمل کی تھی، پر وہ فیملی لاریب خان کو دوبارہ نہیں ملی۔ پتہ چلا تھا کہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، پر وہ فیملی تو تمہاری تھی، تم تو زندہ ہو اور وش بھی۔ زوار نے اپنی کنفیوژن اس کے سامنے رکھی۔ میں اس وقت سائٹ پر تھا، چندہ کے ساتھ آئس کریم لے رہا تھا، پر وہ بھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، کسی کی سازش تھی۔ جب ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں ایسے ہی ان کی طرف بھاگا تھا، جب میں نے اسے تھوڑے سے فاصلے پر اسی آدمی کو دیکھا جسے دور رہنے کے لیے بابا نے سختی سے کہا تھا۔ وجہ مجھے نہیں پتہ تھا، پر پھر میں نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھی، مجھے اندازہ تھا اس سب کے پیچھے وہی ہے، اور اب اس نے مجھے دیکھ لیا تھا تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میرے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے، میں اپنے سامنے اپنے ماں باپ کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا، میں وہیں پر ساکت رہا تھا، لیکن پھر مجھے چندہ کے رونے کی آواز آئی اور میرے سارے حواس پل میں جاگے۔ مجھے اس چھوٹی سی جان کو اس کے ماں باپ تک پہنچانا تھا۔ مجھے اچھے سے پتہ تھا کہ ہادی انکل اور ایرم آنٹی اسے بہت پیار کرتے ہیں، ان کا سب کچھ زاوش میں بستا ہے، پر میں اس دن ضد سے چندہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرا سب کچھ بھی میری چندہ میں ہی تھا۔ مجھے وہ شروع سے ہی بہت پیاری تھی، تمہیں پتہ ہے زی، میں اپنی ایج کے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اور وہ بھی ہر وقت۔ ظریف نے ساری بات انتہائی سرد لہجے میں کہی، پر آخری جملے پر بے بس سا گہرا مسکرایا۔ اچھا پھر؟ ظریف نے گہرا سانس لے کر دوبارہ بات شروع کی اور زوار کو دیکھا، جو چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی بات ہی سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھوں میں موجود پین کو گھما رہا تھا۔ پھر میں اپنے پورے کامتے وجود کے ساتھ تھوڑا آگے ہوا اور ایک آخری نظر ماں باپ پر ڈالی، اور مجھ میں جتنی بھی ہمت تھی اس کو ساتھ لیے وہاں سے بھاگا، اور جیسے میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا، میرے پیچھے وہ آدمی بھی تھا۔ اس پارک سے ہمارا اپارٹمنٹ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہی تھا۔ جب مجھے سے اوڑھنا بھاگا گیا تو میں نے ایک درخت کے ساتھ لگ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، اور پھر سامنے ایک ڈبہ ٹائپ ہوٹل نظر آیا اور میں وہاں گھس گیا۔ میں وہاں ایک پلر کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا اور نظریں اس معصوم چہرے پر ڈالی تھی، جو میرے دماغ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج اسے میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، مجھے اسے اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہیں سوچوں کے بعد میں نے اپنا سر پیچھے پلر پر ٹکایا اور کئی آنسو میری آنکھوں سے بغیر اجازت ہی بہہ گئے، اور پھر تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دم سے سب کچھ تھم گیا، میرے آنسو اور تقریباً پوری دنیا، جب میں نے سامنے نیوز میں ہادی انکل کے اپارٹمنٹ کو جلتے دیکھا اور اگلے ہی منٹ ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو۔ میں نے بے ساختہ گہرے سانس لیے اور جلدی سے چندہ کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے کور کر کے اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا میں کتنے پل ایسے ہی ٹرانس میں بیٹھا رہا۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکائی اور پھر چندہ کو دیکھا، جو سکون دہ نیند سو رہی تھی۔ میں ایسے ہی اسے دیکھتے ہوئے وہیں بیٹھا رہا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ پاؤں، اور اس ہوٹل سے نکلنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرا جو مشن تھا کہ چندہ کو صحیح سلامت اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا ہے، وہ بھی تب تو جہاں تھا وہیں رک گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے بازو میں موجود یہ چھوٹا سا وجود اب میری ذمہ داری ہے، اور اب کوئی بھی نہیں ہے، ہم دونوں ہی اکیلے، اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھا، ویسے اس ہاسٹل میں ادھر ادھر چلنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود چندہ کا فیڈر اس کے منہ سے لگایا اور اسے لے کر وہاں رکھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہی تھا جب مجھے وہاں کے کسی ملازم سے زور سے ڈانٹا اور کہا کہ فضول میں یہاں بیٹھے ہو تو کب سے دیکھ رہا ہوں، نکلو یہاں سے۔ تب میں نے کچھ بولنا چاہا، پر وہ مجھے اور میری بازو میں
میں ساتھ ہی چندہ کو بھی اپنے مالک کے پاس لے گیا۔ وہ مالک اچھا تھا، اس کی طرح نہیں تھا۔ اس نے میری بات سنی اور میں نے اسے سب سچ بتایا سوائے اپنی پہچان اور اپنے اور چندہ کے رشتے کے بارے میں، اور پھر اس نے مجھے وہاں کام دے دیا اور پھر وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا۔ ان لوگوں کی ایک ہی بیٹی تھی جو میرڈ تھی اور اٹلی میں رہتی تھی، تو اس گھر میں ان کے پاس صرف ہم دو تھے۔ میں ان کے پاس 2 سال رہا اور پھر جب میری میٹرک کمپلیٹ ہوئی تو اپنی اور چندہ کی پوری ذمہ داری میں نے لے لی تھی۔ میں نے اپنی اسٹڈی پرائیویٹ کر لی اور اپنا پورا دھیان چندہ پر لگا دیا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک ہی گھر پر ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے پر مشتمل گھر تھا جو میں نے پہلی بار اپنی محنت کے پیسے سے کرائے پر ان انکل کی مدد سے ہی لیا تھا تاکہ کوئی پریشانی ہو تو وہ لوگ تو میرے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں جو میں کبھی آج تک پورا نہیں کر سکتا۔ بس پھر ایسے میں نے سب سیٹل کیا۔ پہلے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دلوائی، پھر اپنے بابا کا جو چھوٹا سا بزنس تھا اس پر فوکس کر کے اس دنیا کی ڈفرینٹ برانچ میں پروموٹ کیا اور باقی سارا دھیان اپنی چندہ پر لگایا۔ ان سب باتوں کے درمیان وہ دونوں ہی اب کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اپنی ہی سوچوں میں مصروف۔ پر تم نے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور زاوج تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ زوال نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ جب تم مجھے ملے تھے میں نے تب یہ کہا تھا اور بعد میں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ تمہیں سچ بتا سکوں۔ ظریف نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا، اوہ۔ زوال نے بس اتنا کہا اور واپس سے کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے آج پتہ لگا تھا کہ ظریف کیسے اس مقام پر پہنچا تھا اور اسے زاوج اتنی پیاری کیوں ہے۔ اب تمہاری ماں کا کیا کرنا ہے؟ انہیں کیسے پتہ لگا کہ زاوج ہی وہی بچی ہے؟ ظریف نے اپنا سر پیچھے کرتی کرسی پر گراتے کہا، وہ میری ماں نہیں ہے اور پتہ نہیں کیسے پتہ لگا اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ زوال نے دانت پیستے ہوئے قہر زدہ لہجے میں کہا، زوال۔ ظریف نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد اسے پکارا، ہاں۔ زوال نے اسے دیکھتے اس کی بات کا جواب دیا، تم چندہ سے نکاح کر لو۔ ظریف نے سنجیدگی سے اسے جھٹکا دیا تو اس نے پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دم کہکا لگایا، اتنی سیریس سچویشن میں مذاق اچھا کیا ہے، میری تو ہنسی نہیں بند ہو رہی۔ زوال نے اپنے کہکے کے درمیان کہا تو ظریف نے اسے گھورا، میں سیریس سچویشن میں سیریس ہی ہوں۔ ظریف نے اسے گھورتے بتایا تو زوال نے ایک دم اپنے کہکے کو بریک لگائی، نو نیور۔ زوال نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے چیختے ہوئے کہا، اور ظریف کیا پتہ وہ بیچاری کسی اور سے محبت وغیرہ کرتی ہو کیونکہ اپنی جان جیسی بہن کی زندگی خراب کرے ہو۔ زوال نے ہکلاتے جان بوجھ کر ایسا کچھ کہا تھا۔ اس کی بات پر ظریف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہے، اور وہ راضی بھی ہو گئی۔ ظریف نے اپنا لہجہ سنجیدہ کیا تھا، اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے سوا اور کہیں بھی یا کسی کے ساتھ بھی سیف نہیں ہے۔ اب بھی لاریب خان کے چنگل سے تم لوگ آسانی سے اس لیے نکل آئے ہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آخر تم ان کی اولاد ہو، اکلوتا بیٹا۔ ظریف نے جیسے اپنی سوچ اس کے سامنے رکھی تھی، اور ویسے بھی مجھے خبر ملی ہے کہ اس بیسمنٹ میں تم تمام لڑکیوں کا آزاد ہو گئی ہیں اور ان کے بہت سے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ پر لاریب خان بچ کر نکل گئی۔ ظریف نے پھر سے سنجیدگی سے کہا تو زوال نے اپنے دانت پیسے، اسے سخت ترین نفرت تھی اس ہستی سے۔ وہ بچی ہے یار، زوال نے اکتاتے ہوئے کہا۔ وہ بچی نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ سب سمجھ آئے گی۔ ظریف نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا، پلیز یار، میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ظریف نے انتہائی بے بسی سے کہا تو زوال نے گہرا سانس لیا، نہیں، زوال اور اس کی بہن نہیں بن سکتی۔ زوال اس کی اور میری کبھی نہیں بن سکتی۔ زوال نے اس کی بات پر زیادہ غور نہ کیے بغیر سنجیدگی سے کہا، اچھا، صرف 1 سال، جب تک ہم لاریب خان کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتے۔ ظریف نے ایک اور بات رکھی، نکاح تو نکاح ہوتا ہے جس میں بڑی طاقت ہے۔ ظریف کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زوال نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے آخر ہاں کر دی تھی۔ ظریف نے ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً اسے گلے سے لگایا تھا، شکریہ یار۔ ظریف نے گہرا سانس لے کر اسے الگ ہو کر کہا تو زوال نے آنکھیں گھمائیں، چندہ۔ ظریف نے آہستہ سے زاوج کے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے پکارا تو وہ جو اپنے ہاتھ پر موجود زخم پر پھونک مار کر دوائی لگا رہی تھی چونکی اور آہستہ سے اوپر دیکھا تو ظریف دروازے پہ سے تھوڑا آگے ہو کر جھانک رہا تھا۔ جی بھائی، اس نے آہستہ سے کہا تو ظریف نے گہرا سانس لے کر اس کی سوجی آنکھوں اور گال پر بنے تھپڑ کے نشان کو دیکھا۔
زوار نے اسے بتایا تھا اور سب سننے کے بعد اسے خود پر غصہ آیا تھا۔ اسے لگا وہ اس کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پایا۔ بھائی زاوش نے اسی ایک جگہ ہی اسٹیل دیکھ کے دوبارہ پکارا۔ ہاں چندا، آپ فریش ہو گئی؟ زریق نے بکلاتے اسے کہا اور کمرے میں داخل ہوا۔ جی بھائی، زاوش نے اسی منمناہٹ سے کہا۔ آئی ایم سوری چندا۔ زریق نے اس کے سامنے بیٹھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تو اسے کنفیوز نظروں سے دیکھا۔ کیوں بھائی؟ اسے اسی کنفیوژن سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر پایا، زریق نے بے بسی سی آواز میں کہا تو زاوش نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، جو قسمت میں تھا ہوگا۔ آپ آئندہ دھیان رکھیے گا، زاوش نے معصومیت سے کہا، جیسے اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی ہو اور وہ اسے سمجھا رہی ہو۔ بھائی کی چھوٹی سی جان، اس کی اس معصوم سے الفاظ پر زریق نے بے ساختہ اسے اپنے گلے سے لگاتے اس کا ماتھا چومتے کہا اور پیچھے ہوتے اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ادھر دو۔ زریق نے نرمی سے اسے دوسرے ہاتھوں میں موجود کاٹن لیا۔ چندا، آپ سے ایک بات کہوں تو مانیں گی؟ زریق نے اس کی پٹی کر کے اپنے لب وہاں رکھتے اس کا ہاتھ سہلاتے اور نرمی سے پوچھا تھا، جو آنسو ضبط کیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خود کی حالت اجڑی ہوئی تھی۔ جی، اس نے اپنے اسی ازلی نرم لہجے میں کہا تو زریق مسکرایا۔ آپ زوار سے نکاح کر لو، زریق نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زاوش کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ زاوش نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تو زریق نے اسے دیکھا۔ کیوں، آپ راضی نہیں ہو؟ زریق سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر زریق نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ پر زاوی، اس نے ہچکچاتے اپنی بات رکھی، ہم اس کے ساتھ زبردستی کریں گے۔ کیا چندا؟ وہ راضی ہے تو ہی نکاح ہوگا نا، زریق نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ تو اب آپ بتاؤ، زریق نے دوبارہ اسے پوچھا جو بیچاری شوق میں بیٹھی تھی۔ جی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بھائی، اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تو زریق گہرا مسکرایا۔ ڈیٹس لائک مائی چندا، زریق نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے بہتر پتہ تھا وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ چلو میں نکاح کی تیاری کر لوں، اس نے نرمی سے دوبارہ اس کے بالوں کو بوسہ دیتے کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ زاوش کو سمجھ نہ آئی کہ وہ خوش ہو یا غمگین۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں زاوش زوار بن گئی تھی۔ حال کب سے یہ کچھ سوچتے زریق کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اس کی آنکھ اپنے موبائل کی بجتی ہوئی رنگ پر کھلی اور اس نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا اور بے خیالی میں ہی موبائل اٹھایا اور کال پک کی۔ بھائی، زاوش کی ایسی آواز پر زریق بدک کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا چندا؟ اس نے تیزی سے پوچھا اور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بھائی، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہی ہوں، زاوش نے جس ہوتے کہا تو زریق نے اپنی دونوں بھویں سکیڑی۔ میرے کمرے کا دروازہ؟ زریق نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یا اللہ بھائی، اور کس کے کمرے کا؟ بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے یونہی لے کر جائیں، زاوش نے ایک بار پھر زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے موبائل میں تیزی سے کہا۔ پر میں نے تو اپنے کمرے کا دروازہ لاک ہی نہیں کیا۔ رکو میں دیکھتا ہوں، زریق نے اس کی حیرانگی کے ساتھ اس کی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے تک پہنچا۔ اس نے ناب میں 2 سے 3 ہزار چابی گھمائی، اسے کھولا، پر دروازہ تو جیسے جیم ہی ہو گیا تھا۔ اوہ شیر، زریق نے خود سے بڑبڑاتے کہا۔ زوار، تمہیں تو اللہ پوچھے، زریق نے دل ہی دل میں اسے 100 گالیوں کا شر بخشے کہا اور ایک زوردار ہاتھ دروازے کو رسید کی۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیسے زوار غصے سے باہر نکلا تھا اور زور سے دروازہ بند کر کے گیا تھا، شاید اسی وجہ سے دروازے کا لاک اڑ گیا تھا۔ چندا، فی الحال یہ دروازہ کھلنے میں ٹائم لگے گا، آپ زوار کو کال کر لو، وہ لے جائے گا آپ کو۔ زریق نے زوار کے نام پر دان پیستے پر لہجہ تھوڑا نرم رکھا۔ جی بھائی۔ زاوش نے دروازے کے اس پار اپنی ازلی نرمی سے جواب دیا اور زریق کی کال کٹ کر کے زوار کا نمبر نکالا۔ زوار، جو زریق کی باتوں سے اچھا خاصا اکتا گیا تھا اور غصے کی آخری حد پر تھا، اب یوں ہی اپنی بائک کا سڑکوں پر گھما رہا تھا۔ بائک چلاتے وقت یہ ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون دے رہی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ ہر چیز سے آزاد ہے، اس دنیا سے بیگانہ۔ اپنے موبائل پر ہوتی رنگ پر اس نے گہرا سانس لیا اور جس کی بھی کال تھی اسے اگنور کر دیا۔ کوئی تیسری کال پر اس نے بغیر بائک کو کسی سائٹ پر روکے ایسے ہی ایک ہاتھ میں سے موبائل اپنی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ سے نکالا اور غصے سے کال کرنے والے کے نمبر کو ڈھونڈنا چاہا۔ جب نظر زاوش کے نام پر پڑی جدھر صرف وش لکھا ہوا تھا، زوار نے تاثر کچھ نرم ہوئے اور اس نے کال پک کی۔ ہاں وش، زوار نے موبائل اپنے کان سے لگاتے ساتھ ہی کہا۔ اس نے بائک سلو کری تھی اور رکی۔
اور پر روکی ابھی نہیں تھی۔ زاوی مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانے جانا ہے، آپ مجھے لے جائیں۔ بھائی کے کمرے کا لاک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اوپن ہی نہیں ہو رہا۔ زاوش نے فر اسے اپنی بات کے ساتھ ساتھ ساری تفصیل بھی بتائی تھی۔ اس کی آخری بات پر زوار نے آنکھیں چھوٹی کی تھی۔ کیا مطلب اوپن نہیں ہو رہا؟ زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے آپ نہ لے کر جائیں، میں کسی گارڈ۔ زوار نے اسے سنجیدگی سے یہ بات پوچھنے پر زری کے کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ اسے تو یہی لگا کہ وہ بیزی ہے یا پھر اسے نہیں لے کر جانا چاہتا۔ ویٹ۔ زوار نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے ٹوکا۔ کیا مطلب کسی گارڈ کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ میں آ رہا ہوں، زوار نے تھوڑے نرمی سے کہا اور کال کٹ کرنی چاہی جب زاوش نے کی آواز پر رک گیا۔ آپ بائک ڈرائیو کر رہے ہیں؟ زاوش نے اب غور کی تھی آس پاس کی آوازیں، اسے بائک کی آواز آئی تھی۔ جی زوار نے ایک لفظی جواب دیا اور ایک آبرو چکائی۔ موبائل فون یوز کرتے ہوئے زاوش نے ایک اور سوال کیا تو اب کی بار زوار کو اس کی بات ٹھیک سے سمجھ آئی تھی۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا وش، یہیں بائک چلاتے ہوئے خطروں سے کھیل لیتا ہوں، یہ تو ویسے بھی سمپل سی سڑک ہے۔ زوار نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ایسے بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں کال کٹ کر رہی ہوں، آپ بس مجھے لینے آ جائیں۔ زاوش نے گھبراتے جلدی سے اس کی بات سنے بغیر کال کٹ کر دی کہ کہیں اس کی کال کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے۔ زاوش نے کال کٹ ہونے پر گھور کر موبائل کو دیکھا اور پھر واپس اپنے پاکٹ میں ڈالا۔ اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے کی کال تھی اور اب آپ آئے ہیں؟ زاوش نے زوار کو کچھ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کے کھڑے دیکھ منہ بسوڑتے کہا۔ اس نے 1 منٹ پہلے ہی کال کر کے اسے ڈائریکٹ نیچے آنے کا کہا تھا۔ اس کا زری کا سامنا کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور کچھ یہی حال زری کا بھی تھا جو اس کی وجہ سے کمرے میں بند تھا۔ ہاں پہلے میں بائک پر تھا اور ویسے بھی میں نے فریش ہونا تھا تو فریش ہو کر گاڑی لے کر آیا ہوں، زوار نے نرمی سے اس کے ناک کے ساتھ ناک مس کرتے کہا تو زاوش نے اور منہ بنایا۔ پر آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ آپ کی اس بلیک بائک پر بیٹھنا میرا کتنا بڑا شوق ہے، زاوش نے چہکتے ہوئے بتایا تھا تو زوار کھل کر مسکرایا۔ اچھا جی، پہلے اندر بیٹھو، پھر ایک گڈ نیوز دوں گا، زوار نے سر کو خم دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو زاوش فوراً سے گاڑی میں بیٹھی اور زوار اس کی حرکت پر نہ میں سر ہلاتے اس سائڈ پر بیٹھ گئے اور ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی جگہ سنبھالی اور گاڑی کو اسٹارٹ کرتے اپنا رخ اس کی یونی کی طرف کیا۔ بتائیں اب؟ زاوش نے 5 منٹ تک بھی اسے کچھ نہ بولتے دیکھ خود ہی کہہ دیا، آخر کیا بتاؤں؟ زوار نے جان بوجھ کر انجان بندے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ آپ نے کہا تو تھا، اب بتائیں پلیز۔ زاوش نے بچوں کی طرح اس کا اسٹیئرنگ وہیل پر موجود بازو زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بازو تو چھوڑو، زوار نے اس کی حرکت پر تیزی سے کہا اور اسے گھور کر دیکھا تو زاوش نے پھر سے اسے گھورا۔ اس کی اس حرکت پر زوار نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا وہ یہ کہ پرسوں میرا ریسنگ میچ ہے تو میں کل تمہیں VIP ٹکٹ لا دوں گا اور پھر میں میچ جیتوں گا تو تمہیں اپنی بائک پر ہی لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤں گا۔ زوار نے اپنا سارا دھیان سامنے روڈ پر رکھتے لانگ ڈرائیو پر زور ڈالتے نرمی سے اسے بتایا تو ایک دم گاڑی میں زاوش کی چیخ گونجی، واؤ سیریسلی! زاوش نے خود سے چہکتے ہوئے ایک بار پھر اس کا بازو ہلا ڈالا۔ پر یہ کیسی گڈ نیوز؟ یہ تو میری شرط تھی، زاوش کے دماغ میں اچانک سے آیا تو واپس سے تڑک کر بولی، اچھا جی، پر اگر میں وہ VIP ٹکٹ نہیں دوں گا تو میڈم آپ پھر سے مجھے اس آخری کونے میں ہی نظر آئیں گی اور پچھلے لوگوں کو میں منہ ہی نہیں لگاتا۔ زوار نے ہنستے ہوئے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا جو واپس سے کسی سوچ میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، زاوش نے کسی سوچ کے تحت بڑے پرسوچ انداز میں کہا، میں نے کتنی فضول حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ زاوش نے زوار کو کچھ بولنے سے پہلے دوبارہ ایسے ہی سوچتے ہوئے کہا تو زوار نے اپنے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ بمشکل روکی۔ اسے اندازہ تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ ہاں اب تو کر لی، چلو اترو، اب یونی آ گئی ہے۔ زوار نے گاڑی یونی کے پارکنگ لائٹ میں کھڑی کرتے ہنستے ہوئے کہا اور اگر کر زاوش والی سیٹ پر آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تو زاوش کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آئی۔ چلو، زاوش کے باہر نکلتے ہی زوار نے سنجیدگی سے کہا تو زاوش نے اسے دیکھا۔ آپ اندر کہاں جائیں گے؟ زاوش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو اس کے چہرے پر بس ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی، وہ جو اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی سمیٹ گیا تھا۔ ویسے ہی اچھا، پھر تم چلی جاؤ، زوار نے آنکھیں جھپکاتے نارمل سے انداز میں کہا۔ اس کے ایسا کہنے پر زاوش بھی اندر کی طرف بڑھی، اس کا ارادہ اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے ہی جلد از جلد واپس آنے کا تھا۔ زاوش کو نظروں کے سامنے سے غائب ہوتے دیکھ زوار فوراً سیدھا ہوا اور پرنسپل آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہو گئی اسائنمنٹ؟ زاوش کو اپنی طرف آتا دیکھ زوار نے نرمی سے پوچھا، جو خود اس کو ہی دیکھ رہی تھی، جو اسکائی بلو
اب شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جی ہو گئی، زاوش نے چھوٹی سی اسمائل کے ساتھ کہا۔ او مائی گاڈ! ابھی زاویر اس سے کچھ کہتا جب کسی کی نسوانی چیخ پر دونوں نے ایک اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں پر 3 لڑکیاں جو کہ کافی بولڈ تھیں ایسے ایکسائٹڈ ہو کر چیخ رہی تھیں۔ یو آر زیڈ کے میں نے ان میں سے ایک نے خود کو تقریباً ہی زوار پر پورا کا پورا گراتے ہوئے کہا تو زوار ایک دم پیچھے ہوا۔ واٹ نان سینس! زوار نے اس کی حرکت پر ماتھے پر تیوری چڑھاتے اسے 2 قدم کا فاصلہ قائم کیا اور تیز آواز سے بولا، جبکہ زرعی شونک بنے کبھی کسے تو کبھی کسے دیکھ رہی تھی، تم پر یہ ایٹیٹیوڈ سوٹ بھی کرتا ہے؟ اب کی بار اس لڑکی نے زوار کے کالر پر انگلی پھیرتے کہا تو زوار نے ایک دم اس کا ہاتھ اپنی آئینی گرفت میں لیا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں تمہیں بالکل سوٹ نہیں کروں گا، زوار نے اس کے ہاتھ کو اچھے سے مروڑتے کراتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ موجود باقی 2 لڑکیاں نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لے گئیں، جبکہ زاوش کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، شاید محبت کی جیت کی چمک۔ زاوش نے اپنے اور زاور کے درمیان موجود 2 قدموں کا فاصلہ طے کیا اور اس کے بالکل پاس کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تو تم سے بس ایک آٹوگراف چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑو، مجھے تو بس تم سے ایک آٹوگراف چاہیے تھا۔ ابھی زاوش کچھ بولتی جب اس لڑکی نے کراتے ہوئے زوار کی طرف دیکھا تھا تو انسانوں کی طرح مانگو، آئندہ مجھے ٹچ مت کرنا، یہ اجازت میں نے کسی کو نہیں دی۔ زوار نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اپنی بات مکمل کر کے زاوش کا اپنے کندھے پر موجود اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اسے اس لڑکی کے لمس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی، ایک کراہٹ سی ہوئی تھی۔ اس نے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر فوری وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایڈیٹ! زوار نے گاڑی مین روڈ پر ڈالتے خود سے بڑبڑاہٹ کی اور زور سے ایک مکہ ڈیش بورڈ پر مارا تو زاوش نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر لیا۔ زوار کو نفرت تھی ایسی لڑکیوں سے جو ہمیشہ اپنا آپ کسی کا سپورٹ کرنے کو تیار رہتی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے کیا ہوتی ہے۔ کبھی وہ ان لڑکیوں سے عزت کے معنی جا کر پوچھیں جو کبھی کسی درندے کے پاس پہنچ جاتی ہیں، جن کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر عزت نہ بچے تو وہ موت کو گلے لگانا پسند کریں گی۔ کیا ہو گیا ہے زی، اتنا غصہ؟ اللہ اللہ! زاوش نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ڈرامائی سے انداز میں کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی جھولی میں رکھا اور اس کی مٹھی کو آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ چھوڑو انہیں! زوار نے اس کے لمس کو محسوس کر کے گہرا سانس لیا۔ اسے پتا تھا وہ کچھ زیادہ ہی سوچتی ہے۔ اسے اس لڑکی کے لمس کی طرح زاوش کے لمس سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک سکون سا ملا تھا، کیونکہ یہ پاک لمس تھا۔ میں نے کسی لڑکی کو یہ اجازت نہیں دی کہ مجھے اس طرح ٹچ کر سکے، پتہ ہے کیوں؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد زوار نے سنجیدگی سے کہا تو زاوش نے اپنی نظریں اس کے ہاتھ سے ہٹاتے اس کے چہرے پر کی۔ کیوں؟ زاوش نے کنفیوز ہوتے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ اجازت صرف تمہیں ہے اور صرف زوار نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے چاہے تم سے دستبرداری حاصل کر لی تھی وش، پر تم سے نکاح کے بعد میں کسی لڑکی کو غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پایا۔ ویسے بھی میں شروع سے ہی اپنی فیوچر وائف کے ساتھ لائل تھا۔ یہ ہوتا ہے پاک رشتہ۔ زوار نے خود کے ہاتھ کو چھڑواتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آخری بات پر تھوڑا سا قہقہ لگایا، پھر اس کی انگلیوں کے پھولوں کو چومتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں نمی کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت بھی تھی۔ سوری یار، کیسے تمہیں اس ماضی سے نکالوں؟ زوار نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے نرمی سے کہا اور واپس اپنا دھیان ڈرائیونگ پر لگایا۔ سوری کی کوئی بات نہیں زاوی، پر ایک بات۔ زاوش نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھتے منمناتے کہا تو زوار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا؟ زاوش نے نرمی سے پوچھا، اور یہ کہ آپ فیوچر میں مجھ سے بہت پیار کریں گے نا؟ بہت سارا؟ مجھے بچی نہیں کہیں گے؟ چھوٹی بات پہ زاوش نے معصومیت سے اسے دیکھتے کہا تو اس کی بات پر زوار نے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی اور وہ کھل کر ہنسا۔ مجھے نہیں، محبت نہیں، عشق کروں گا، زوار نے اب کی بار اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومتے کہا تو زاوش کے چہرے پر فوراً سرخی پھیلی۔ پر ہاں، بچی تو تم ہو، اپنی حرکتیں دیکھا کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، زوار نے اپنی پورا فوکس روڈ پر کرتے کندھے اچکاتے کہا۔ زاوش جو اس کے کہے ایک ایک الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی بات پر فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ سارا قصور آپ کا ہی ہے، زاوش نے منہ بسوڑتے کہا تو زوار نے اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ اچھا چھوڑو یہ ٹاپک ہی خراب ہے۔ کل میں نے کافی بزی ہونا ہے تو شاید ٹکٹ دینے کے لیے میرا سیکرٹری آئے تو زیادہ بالکل بھی نہیں سوچنا وش کہ میں خود کیوں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کل تم اچھے سے
ریسٹ کرنا کیونکہ پرسوں تم بہت تھکنے والی ہو۔ زوار نے واقعی ٹاپک چینج کرتے سنجیدگی سے کہا تو زاوش نے سمجھتے ہاں میں سر ہلایا، پر اس کا مطلب آپ کل مجھ سے نہیں ملیں گے؟ زاوش نے پہلے تو آرام سے ہاں میں سر ہلا دیا، پر پھر اس کی بات پر غور کرتے ہونٹوں کو بچوں کی طرح بسوڑتے گویا ہوئی، اسی لیے تو غور کرو گاڑی کتنی سلو چلا رہا ہوں کہ کل کی کسر بھی آج ہی پوری ہو جائے۔ زوار نے اس پر ایک نظر ڈالتے انتہائی میٹھے لہجے میں کہا تو اس نے پھر اچھے سے غور کیا۔ گاڑی واقعی کافی سلو سپیڈ چل رہی تھی، پر پرامس پرسوں کا پورا دن میرے بچے کا۔ زوار نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو آخر میں اپنے بچے پر زور دیتے کہا تو زاوش نے فوراً اسے گھورا۔ کیا تم میرا بچہ نہیں ہو؟ زوار نے اس کی شکل دیکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے آنکھیں جھپکاتے پوچھا۔ میں کسی کا بچہ نہیں ہوں، زاوش نے چڑھتے ہوئے کہا، پر میرا تو ہو۔ زوار نے جیسے بات ختم کی زاوش نے دانت پیستے اس کے بازو پر آہستہ سے مکے مارتے ہوئے کہا تو پوری گاڑی میں زوار کا قہقہ گونجا تھا۔ زاوش نے پزل ہوتے اپنے آس پاس جتنے لوگوں کو اور خود پر جمی نظروں کو دیکھا۔ بے شک وہ پہلے یہاں آ چکی تھی، پر کبھی بھی لوگوں کی نظروں کا مرکز نہیں بنی تھی، پر اب جب وہ اپنی شرط کے مطابق وی آئی پی پرنسس وی آئی پی کیپشنز میں بیٹھی تھی، اسے خود پر رچ کر غصہ آ رہا تھا۔ کل واقعی اس کی زوار سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور یار کیسے سین بدل گیا، بندہ بتائے تو صحیح نا، ایک دم بدل گیا۔ میں اپنی روانی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، پھر سین ایکسچینج ہو جاتا ہے۔ اور اس نے اپنے سیکرٹری کو کہہ کر اسے وی آئی پی ٹکٹ کے ساتھ ایک گفٹ بھی دیا تھا جو زوائش کو بہت پیارا لگا تھا۔ اس گفٹ میں اس کے لیے ایک بلیک بیگی ہوڈی کے ساتھ بلیک ہی جیکٹ تھی، اور اس کے ساتھ بلو کلر کی پینٹ تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی لباس میں وی آئی پی سیٹ پر اپنی بلیک کیپ سر پر کیے بیٹھی بہت کیوٹ اور چھوٹی سی لگ رہی تھی، اور اسے زوار نے آدھا گھنٹہ پہلے کہا تھا کہ وہ پہنچنے والا ہے اور وہ اب تک نہیں آیا تھا، اور زاوش کو اتنے لوگوں سے الجھن کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ 5 سیٹیں تھیں وی آئی پی لوگوں کی، جن میں پہلے 2 نمبر پر بھی کوئی شاید ایک کافی پیارا ماڈل ایک کپل تھا، تیسرے نمبر پر ایک بولڈ سی لڑکی جو بار بار عجیب سی نظروں سے زاوش کو دیکھ نہیں گھور رہی تھی، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی، اور چوتھے نمبر پر زاوش اور اس کے ساتھ والی خالی سیٹ پر ایک لڑکا تھا۔ یہ وی آئی پی ٹکٹ ریس میں موجود پارٹیسپینٹ لوگوں کے عزیز و اقارب کے لیے تھی، تو زوار کی طرف سے پہلے وی آئی پی سیٹ پر زریق ہوتا تھا جب وہ اپنے بزنس میں تھوڑا فری تھا، پر پچھلے 2 سالوں سے اس کی سیکرٹری ہی یہ جگہ ہی سنبھال رہی تھی، اور اب اس بار یہ شرف زاوش نے لیا تھا۔ زاوش نے گہرا سانس لے کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ پہ اپنا موبائل نکالا اور منہ بسوڑتے زوار کا نمبر نکالا۔ ابھی وہ کال کرتی جب اسے اپنے بالکل پاس سے کسی کی آواز آئی، ہے سویٹی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لڑکے نے کہا جو پہلے یہاں پر آیا تھا اور 1 منٹ بعد ہی چلا گیا تھا، اور اب وہ یہاں آ کر بیٹھ ہی گیا تھا۔ وہ لڑکا شاید وہی تھا زاوش کا ویسے بھی یہاں پر اپنے جیسے لوگوں سے بہت کم ٹاکرا ہوا تھا، ورنہ یہاں پر بہت ہی کم پاکستانی تھے شاید۔ ہے زاوش کو کوئی جواب نہ دیتے دیکھ اس لڑکے نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا تو زاوش نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یس، زاوش نے ایک آبرو چکاتے سوالیہ انداز میں کہا، تمہیں میں نے پہلے یہاں نہیں دیکھا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے پیور انگلش میں پوچھا تو زاوش نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ اس لڑکے نے اس کی انگلیوں کو پکڑ لیا۔ زاوش نے آنکھیں پھاڑے اس کے عمل کو دیکھا جو مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ That's none of your business۔ ابھی زاوش کوئی جواب دیتی جب کسی کی بھاری اور انتہائی سرد آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زوار کو دیکھ کر زاوش نے فوراً سکون کا سانس لیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ زوار نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا جبکہ زوار کو دیکھ کر زاوش کو کسی ٹرانس میں ہی چلی گئی تھی۔ اس کے زوار کی طرف بڑھتے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے اور وہ سب بھول گئی تھی کہ وہ ڈری ہوئی تھی یا پزل تھی۔ اس نے ایک بار زوار کو غور سے دیکھا جو سیم اس کے جیسے ڈریسنگ کیے کھڑا تھا، ویسے ہی ہوڈی، ویسے ہی جیکٹ، ویسے ہی پینٹ اور سیم وائٹ شوز بھی۔ زاوش ایک دم کھلکھلائے اور فوراً اس کی طرف بچوں کی طرح تیز قدم سے بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔
زاوش نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر رکی اور اس کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی، کیونکہ اس کی توجہ زاوش پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑے اس لڑکے پر تھی، اور اگر نظروں سے قتل ہوتا تو اب تک وہ لڑکا مر چکا ہوتا۔ زاوش نے دل ہی دل میں سوچا کہ اور بے اختیار جھنجھوڑی لی۔ زاوش نے آہستہ سے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی جیکٹ کے سرے کو پکڑ کر کھینچا تو زوار نے سنجیدگی سے اپنا دھیان اس کی طرف کیا۔ کچھ کہا تھا اس نے تمہیں؟ زوار نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا تو زاوش نے بے ساختہ اپنا گلا تر کیا اور ناں میں سر ہلایا۔ ہے ڈوڈ جسٹ ریلیکس۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔